सलाम लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि किसी भी शहर का जो माहौल है, जो उसकी आबो हवा है, उसमें सबसे ज़्यादा और अहम जो कलीदी किरदार है वो वहाँ पे मौजूद शजर का होता है कि जो दरख्त उस शहर में मौजूद हैं वही उस शहर को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, उस शहर को जो है उसकी खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनते हैं और मुख्तलिफ जो मौसमों की तब्दीली है उसका मुकाबला करने के लिए भी इंसानों का भरपूर साथ देते हैं। शहर लाहौर में इस वक्त जो है वो किस हद तक शजरकारी हो रही है, कितने दरख्त जो हैं वो अब तक इस शहर में तोसी मनसूबों की नज़र हो गए या काट दिए गए या वहाँ पे जो है वो उनकी जगह सड़कें बना दी गई या इमारतें खड़ी हो गई कंक्रीट की। ये सब सूरत हाल जो है उससे शहर को क्या फेस करना पड़ रहा है, क्या हालिया स्मॉग और जो मौसमी तब्दीलियाँ और तगय्युरात हैं उसमें भी इस हमारी जो है वो शजरकारी पे तवज्जो ना देना और ख़ास तौर पे हमारे मौसम के जो दरख्त हैं जो हमारे खित्ते में उगते हैं उनकी बजाय जो हम बैरून मुल्क से जो दरामद किए गए दरख्त हैं उनको यहाँ पे जो है वो उनकी प्लांटेशन करते हैं, तो उससे क्या हमारे माहौलियाती जो तब्दीली है उसमें किस हद तक जो है वो उसका ये अंसर जो है वो शामिल है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मेरे को होस्ट आमिर रज़ा खान के साथ साथ डायरेक्टर PHA मुस्बाहुल हसन डार साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और महकमा मौसमियात के जो अफसरान हैं उनसे भी इस हवाले से जानेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने तो शहर में ज़ाहिर है बचपन से लेके लड़कपन जवानी जो है वो गुजार दी और अब बुढ़ापे की तरफ मेरा ख्याल है शायद आपने कदम बढ़ा दिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि शहर में दरख्तों की तादाद बढ़ गई है या कम हो गई है, और क्या तब्दीली आपको दिखाई देती है, क्योंकि आप तो यहीं पे नहीं, हम तो मैं तो सीधी बात करता हूँ कि मुझे दरख्त जो हैं वो बहुत तेज़ी से कम होते नज़र आए। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये जब मार्शल से पहले जब नवाज शरीफ साहब थे तो इनके जहन में पता नहीं कोई चीज़ आई ऐसी कि इन्होंने कहा जी बाग जो ख़त्म करें और पार्क्स बना दें। ये पार्क्स एंड हार्टिकल्चर वाला जो कंसेप्ट है ना, ये पार्क्स वहाँ से आए हैं। अब बाग जो है वो गार्डीनिया है, गार्डन है। गार्डन में क्या होएगा, दरख्त होंगे, फूल होंगे, क्यारियाँ होंगी, ये गार्डीनिया है। ये पार्क्स वाला जो कंसेप्ट है ये यूरोप से आया है, जहाँ पे धूप चाहिए लोगों को। वहाँ लोग कहते हैं कि हमें घास के बड़े बड़े मैदान बना दें, वहाँ पे हम लेट जाएं, धूप लें ताकि धूप हमें हमारे जिस्मों को छुए। यहाँ गर्मी है, यहाँ पे क्या किया गया कि जी ये जो है मिंटो पार्क है, इसको ग्रेटर इकबाल पार्क बनाना है, सारे दरख्त काट दो, जामन आम जो दरख्त आपको मिला आपने काट दिया। इसके बाद आपने कहा जी ये रेस कोर्स पार्क है, इसको जलानी पार्क बनाना है, लिहाजा इसके दरख्त काटें, इसमें बहुत खूबसूरत गैर मुल्की पौधे लगाएं, बॉटल ब्रश लगाएं, पाम लगाएं, एरोकेरिया लगाएं, इसमें इस तरह की स्टोनिया लगाएं, इस तरह के बहुत सारे दरख्त हैं। और पता नहीं कहाँ से इनको मिल गया एक अशोक और उल्टा अशोक, ये उल्टे सीधे अशोक जो हैं ये लगाने शुरू किए जिन पर परिंदे घोंसले नहीं बनाते। मुझे बताएं, ये बचपन मेरा भी यहीं पे गुजरा है, जाहिर से आपका भी गुजरा है। हम भी अब स्कूल्स में जाया करते थे तो हमें तोतों की और डारें नज़र आती थी उड़ती हुई। आप अगर शाही किला के इलाके, क्योंकि हम अंदरून शहर के रहने वाले थे, सुबह को हम मिंटो पार्क में सैर करते थे, इसलिए हमें दरख्तों का ज़्यादा पता भी था और परिंदों के घोंसलों का भी पता था। कहाँ गई? अब आपने कितना अरसा हो गया, आपने सच बताइएगा, खुद देखे कितना अरसा हो गया आपको? नहीं, वो तो लाहौर का बिल्कुल दुरुस्त है कि शिकरा देखे कितना अरसा हो गया। अब लोगों को ये नहीं पता कि लाहौर में शिकरा होता था। लाहौर में उल्लू की 5 इकसाम थी जो खत्म हो गई और उल्लू के पट्टे हम मतलब रह गए। मैं सीधी सच्ची बात करता हूँ, हमने वो दरख्त जिनकी ज़रूरत थी, जिनको हम वो कहते थे कि निम किक्कर ते बोर्ड लगा ते धरती दी शान बता। साहब आमिर रज़ा खान की बात भी आपने सुन ली। क्वेश्चन आपसे ये है कि शहर की इजाफा हुआ, बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ और गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों के दौरान शहर की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और डबल से ज़्यादा हो गई। लेकिन शजरकारी ना होने के बराबर जो आप कर रहे हैं वो आराइशी हद तक है, उसका कोई अमल दखल ही नहीं है। वो आपके जो है वो माहौल को बेहतर बनाने में उसका कोई अमल दखल दिखाई नहीं देता, उसकी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप क्या कहते हैं? जी चौधरी साहब, आपने एक बात जिस तरह शुरू की, आपने फरमाया कि जी स्मोक और शजरकारी कम होने की वजह से मुख्तलिफ जो है वो आलूदगी पैदा हो रही है। पहले तो एक बात यहाँ मैं वाज़ेह करता चला जाऊँ कि जैसा कि सबको मालूम है कि इंडिया में 32 मिलियन टन जो चावल की उनकी फसल थी
اس کی باقیات کو انہوں نے جلایا، اور پھر 200 سے زیادہ کوئلے کی ان کے پاور پلانٹس ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایکسپورٹ نہیں کر دی. یہاں پہ تو کوسچن یہ ہو ہی نہیں رہا کہ انہوں نے کیا جلایا، کیا کیا، کیا نہیں کیا. ایشو یہ ہے دوسری بات آپ کا ڈپارٹمنٹ اس شہر کی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ماحول یہاں پہ تبدیل ہو رہا ہے، ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، شجر کاری کے حوالے سے کلائمیٹ چینجز ہیں یہ اس کی وجہ سے. اچھا، شجر کاری کے حوالے سے ابھی جیسے خان صاحب نے کہا کہ جی درخت کٹ رہے ہیں، لگ نہیں رہے. اب آپ دیکھیے کہ نہر پہ دیکھیں وائڈنگ آف روڈز اگر کوئی مجبوری ہو، جیسے سپریم کورٹ میں یہ کیس کیا وائڈنگ آف روڈز کا، سب سے پہلے انہوں نے پوری ڈیٹیل اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور ان کی پرمیشن سے پھر ہم نے ایک پلانٹیشن پلان کینال کا پورا دیا. اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ میں آپ کو اگر تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں تو میں آپ کو ٹائم ہی ٹائم ہے سر، آپ کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی بہت کم رہ گیا. نہیں کوئی بات نہیں، صاحب نے کہہ دیا کہ بوڑھے ہو گئے تو ٹائم کم رہ گیا، ہم بھی بوڑھے ہو گئے، ہم بھی اسی شہر میں پلے بڑے ہیں. اچھا، اور پیار ہم اس شہر سے اسپیشلی پورے ملک سے. اچھا، یہ جیسے سیگمنٹس ہیں جی، ایف سی کالج سے انڈر پاس جیل روڈ تک ہم نے 48 درخت کاٹے اور وہاں لگائے 250. یہ میں ان کینال کی بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی. اچھا، جو لگائے وہ کس جگہ لگائے آپ؟ جی وہ اسی روڈ پہ سائٹ پہ جو جگہ ہمارے پاس تھی وہیں لگائے ہیں. جگہ تو آپ کے پاس کم ہو گئی پہلے سے بھی. نہیں، جگہ کم ہوئی لیکن یہ بتا دیں، چھوڑ دیں، یہ مجھے تھوڑا سا 50 درخت کون کون سے ہیں جی؟ جی ہاں، اس کون سی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، یہ میرے پاس پوری قسمیں. وہاں ہم نے ایلسٹونیا لگایا، مینگو لگایا، وہاں ہم نے جو درخت وہاں سے گئے تھے کوشش کی. ایلسٹونیا تو تھا ہی نہیں. دیکھیں وہاں نہر پہ میری بات ارجن تھا، نہر پہ شتوت تھا، وہاں جامن تھا، ارجن تھا، آم تھا، یہ ہم نے لگائے ہیں. سیٹرس تھا، وہ ہم نے لگایا. سارے سیٹرس تھے؟ نہیں، سارے نہیں تھے، میں آپ پورشنز میں تھے. ہاں جی، وہ بھی لگایا، وہ بھی لگایا. لیکن آپ نے جب کاٹ دیے درخت اس کے بعد جو درخت لگائے، اچھا آپ نے بوٹل برش لگایا، نیم تھی وہ ہم نے لگائی، وہاں نیم بھی تھی. نیم کے پورے لاہور میں درخت تھے جو جا بجا کٹ بھی گئے کوٹھیوں سے. جب کمرشل پلازے بنے تو خیر نیم کا درخت تو بہت ہی، اس کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی. ہاں جی، سوکچین بھی سائیڈ پہ وہ بھی لگایا. یہ آپ نے لگا دیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں، پی ایچ اے کلیم کرتا ہے جی ہم نے لگائے ہیں. جی میں تھوڑا سا یہ جو لگے ہوئے درخت ہیں یہ کہاں لگے ہیں؟ اور دوسرا آپ سے سوال یہ ہے، جیسے میرے خیال ان سے وضاحت یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان سے ذرا ایک دفعہ لے لیں کہاں لگائیں. جی بتائیے. یہ دیکھیں، یہ جو کٹے اس کی میں بات کر رہا ہوں، جیل روڈ انڈر پاس سے ایف سی کالج انڈر پاس تک 63 کٹے اور ہم نے 370 لگائے. اچھا، یہ ویل گرون 8 سے 10 فیٹ کے درخت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا، ڈاکٹر ہاسپٹل سے جناح انڈر پاس تک یہ 75 درخت کٹے اور 380 ہم نے لگائے. اچھا، ڈیفرنٹ ورائٹیز کے. آپ جلدی اگر بتا دیں 240. یہ جو جس غوث آپ بات کر رہے ہیں نا جیل روڈ کی، یہ ظاہر سب کا خاص سبجیکٹ ہے، یہ ابھی اس پر بھی بات کرتے ہیں. 568 ٹوٹل جو درخت کٹے اور 2670 ہم نے یہاں لگائے. اور ٹوٹل کنال پہ اگر میں آپ کو فگر دے دوں تو وہ یہ ہے کہ 1301 پوری ایل بی سی کی بات کر رہا ہوں، 1301 درخت کٹا. ہم نے 31,690 درخت لگائے، درخت ٹریز. ڈاکٹر صاحب جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. نہر پہ تو پہلے ہی بہت درخت تھے. جی جی. جیل روڈ جو ہے وہ اس کی ری ماڈلنگ ہوئی، اس کو آپ نے بنایا 98 میں جو ہے نا وہ پہلی دفعہ یہ اس کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی. اس وقت اس پہ کتنے درخت تھے اور اس کے بعد آپ نے کتنے لگائے ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس پہ ہم نے جیل روڈ، اور وہاں پہ آپ کا یہ دیکھیں گے آپ کا دفتر بھی وہیں پہ ہے، میرا بھی آپ کا بھی ادھر ہی ہے. اچھا، اب جیل روڈ مین پہ ہم نے جو اشوک وہ ٹری ہے، پورا جو اشوک لگا ہوا ہے نا وہ الٹا اشوک نہیں ہے، دیٹ از سیدھا اشوک، وہ ٹری ہے، کمپلیٹ ٹری، بڑا ٹری وہ لگایا. تھرو آؤٹ 475 پودے وہ لگائے سینٹر میڈین میں. امل تاس کی پوری ایوینیو ہم نے وہاں سے شروع کی، اپنا ادھر سے جو آپ کی ہے لاہور کالج سے جہاں سے ہمیں سائڈ ملی، تھرو آؤٹ ساتھ امل تاس ہم نے لگایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے درمیان میں خوبصورتی کے لیے فائکس لگائی، اور ساتھ جو ڈیفینیٹلی خوبصورتی، شہر کی خوبصورتی کے لیے فلاس. مجھے بتائیں آپ کو یہ مال روڈ سب سے خوبصورت شہر ہے لاہور کی، شارع قائد اعظم سے خوبصورت لاہور کیا پورے صوبے میں اتنی خوبصورت سڑک کوئی نہیں ہے. بہت ہی ایک ہسٹوریکل جگہ ہے وہ، اور اس پہ جتنے درخت ہیں وہ سارے اس خطے کے درخت ہیں.
اور انہی کے ساتھ وہ سڑک جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے. اور جہاں سے آپ یہ کنال کی ابھی آپ نے وائڈنگ کی بات کی, یہ وہ کنال روڈ ہے جس پہ درخت آپس میں اوپر جا کے جڑ جاتے تھے اور یہ ڈھک جاتی تھی سڑک درختوں کے ساتھ. آج وہ صورتحال نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے 100 سال لگیں گے اب آپ کو دوبارہ جو ہے وہ یہ پوزیشن ریٹین کرنے میں. مال روڈ کی خوبصورتی کے لیے تو آپ کو کوئی درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ یہ جو آپ آرائشی پودے لگاتے ہیں اور باہر سے منگواتے ہیں اور اس کے اوپر ایک خطیر جو ہے وہ رقم بھی خرچ کرتے ہیں, اس کی وہاں پہ تو ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود وہ سڑک خوبصورت ہے. تو یہ ماڈل آپ باقی جگہ پہ کیوں نہیں کاپی کرتے؟ ایک منٹ زاہد صاحب, آپ کی بات کاٹ میں ضرور رہا ہوں, ان کا جواب بھی لے لیتے ہیں. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ مال روڈ کی جو ایکسپینڈ کرنے کا ٹھیکہ ہے یہ کس ملک کو دیا جا رہا ہے؟ روس کو نہیں, ابھی تو رشیا کو, ابھی تو ابھی انیشل ہے, ٹھیکہ نہیں دیا انیشل ہے. یہ جب اس کی وائڈنگ کی جائے گی, آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ وہاں سے جو پیپل کے درخت ہیں وہ کاٹ دی جائیں گے. سب سے پرانا وہاں پیپل کے درخت وہیں پہ ہیں. ہاں جی, پیپل کے درخت, اور وہاں پر سے ایلسٹونیا وہاں ہے, کچھ کٹ گئے کچھ کٹ جائیں گے. اچھا, لیکن مزے والی بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے کوئی درخت نہیں کاٹا مار روڈ سے. نہیں, ابھی کاٹنا ہے, ابھی آپ وائڈنگ میں جا رہے ہیں نا روڈ تو ابھی جائیں گے نا. ابھی اس کا وہ بھی آپ کے جو ہے نا اس کا وہ تجربے کا جو ہے نا مظاہر ہے اس کو فیس کرے گی. مال پہ 25 درخت تو صرف اورنج لائن کھا گئی سر. یہ جو اورنج لائن گزرنی تھی, جو مال کا ہے وہ جو درخت تھے 25 درخت تو وہ کھائے گئے. آپ یہی چیز جو ہے وہ آپ باقی جگہ پہ آپ جے روڈ کے اوپر اس طرح کا ماڈل کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فیروز پور روڈ کی وائڈنگ ہوئی, اس پہ جو ہے نا وہ میٹرو بنا, اس کے بعد کوئی درخت نہیں رہا, جو تھے وہ بھی گئے. تو یہ کیا پھر کہاں پی ایچ اے کیا کر کیا رہا ہے؟ صاحب دیکھیں, اب مختلف جگہوں پہ جہاں اب میکسیمم ٹریز ہم لگا رہے ہیں, اگر آپ کو میں سٹیٹسٹک کے طور پہ بات کروں کہ کب کب ہم نے کتنے درخت لگائے ہیں, وہ بھی میرے پاس ہیں کہ ہم نے 2013 میں کتنے لگائے اور 2014 میں کتنے لگائے, 15 میں کتنے لگائے, 16 میں کتنے لگائے. یہ پوری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں. یعنی لاہور از ڈیوائیڈڈ. ڈاکٹر صاحب آپ سے کوسچن یہ اصل میں دوبارہ اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو درخت آپ لگا رہے ہیں وہ یہاں کے ہمارے جو دیسی درخت ہیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ ان کو پرائرٹائز کیوں نہیں کرتے؟ یہ آرائشی پودوں کے نام پہ جو آپ کہیں پہ جو ہے وہ ایلسٹونیا لگا رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ باقی جو ہے وہ آپ ولایتی درخت یہاں پہ لگا رہے ہیں, وہ تو ہمارے موسم اور مزاج کے درخت نہیں ہیں بھائی. دیکھیں وہ آپ کیوں یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اس شہر میں آپ کو لگا رہے ہیں؟ ہم نے سوکچین کا ایونیو لگایا پورا, جو ٹھوکر سے شروع ہوتا ہے اور رائیونٹ کی پورے اپ ٹو سوکچین لگا ہوا ہے دونوں سائڈ پہ, وہ ہمارا پودا ہے. اچھا, اب ہم بورڈ لگا رہے ہیں, پلکن بوڑی لگا رہے ہیں, نیم لگا رہے ہیں, میکسیمم ٹری ہم اپنے جو ملک کے ہیں نا وہ لگا رہے ہیں. نہیں, وہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب آپ لگا رہے ہیں, لگائے بھی ہیں نا. ابھی تک 98 سے لے کے ابھی تک آپ نے کتنے پودے لگائے؟ آج سے چند سال پہلے تک جو آپ کا جو ہے نا وہ تمام عرصہ جو ابھی تک آرائشی پودوں پہ لگا رہا, اور اس 20 سال میں کتنے درخت ہیں جو آپ شہریوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے درخت ہیں؟ پی ایچ اے بنا تھا 98 میں, تب سے لے کے اب تک ہم نے جو ہے وہ یہ ان کو پروان چڑھایا, اور یہ درخت آپ دیکھ لیں, ہماری یہ کاوش ہے, ہماری یہ کامیابی ہے. ایسا کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ڈیٹا تو وہ بتائیں. ہاں جی, وہ بھی ہے ہمارے پاس. دیکھیں جتنا گرین ایریا ہمیں ملتا ہے ہم امیڈیٹلی وہاں پلانٹیشن کرتے ہیں. اور دیکھیں میں صرف 13 سے لے کے 16-17 تک کو آپ بتا رہا ہوں, 13 سے 16 تک ہم نے 125 لاکھ ٹریز لگائے. دیٹ از ناٹ شربس, دیٹ از ناٹ مطلب چھوٹا ہماری وہ گراؤنڈ کورز, وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے نا, وہ نہیں میں گن رہا, میں ٹریز گن رہا ہوں. اس میں دیسی ہمارے درخت کتنے ہیں؟ اس میں آپ یہ کہہ لیں 60% ہمارے ہیں جو ہم یہ تو ہمیں نظر آنے چاہیے. اگر آپ جو 60% کہتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ نظر نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ املتاس ہمارا ہے, باہر کا درخت نہیں ہے, سوکچن ہمارا ہے, بوڑی, نیم, یہ سب چیزیں ہم یہی لگے. ڈاکٹر صاحب ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جو آپ نے دیسی درخت لگائے ہیں. اور آج سے چند سال پہلے تک پی ایچ اے کی یہ پالیسی تھی. ابھی آپ بتا رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے, کوئی بہت بڑی بات ہے اگر کوئی اس میں انقلابی تبدیلی آئی ہے. ادروائز پی ایچ اے کی یہ جو ہے وہ سوچ تھی کہ ہم نے صرف آرائشی پودے لگانے ہیں, کیونکہ دیسی درخت جو ہیں وہ ہمیں وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے, اور وہ اس سے جو ہے وہ شہر کی بیوٹیفیکیشن ایسے نہیں ہو سکتی. میں یہ بتاتا ہوں, یہ کامران علی شاعری صاحب کا ایک کنسیپٹ تھا. بریک پر جانا ہے, لیکن وہ کامران علی شاعری صاحب جو ہیں درختوں سے بہت پیار کرتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گند بہت ڈالتے ہیں, اس لیے لیکن وہ درختوں سے پیار کرتے ہیں. پی ایچ اے کیونکہ پہلے ڈائریکٹر وہی تھے. تو بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں. لاہور سے متعلق مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج فالو کر سکتے ہیں, city42.لاہور. حادثہ صرف ایک لفظ نہیں, یہ ہوتا ہے
آغا دکھوں سے بنی ایک زنجیر کا. یہ حادثہ خود بخود نہیں ہوتا اور نہ ہی اچانک ہوتا ہے. ہر حادثے سے پہلے ہوتی ہے ایک غلطی. کیسے بچا جا سکتا ہے حادثے سے؟ کیوں ہوتے ہیں ٹریفک کے قوانین؟ کیا کہتے ہیں عوام سے ٹریفک کے افسران؟ آپ کی زندگی ہے انمول، ہمارا عزم محفوظ لاہور. دیکھتے رہیے حادثے سے پہلے صرف سٹی 42 پر. سو موٹو بڑی آج کل پاور اسپیرنگ ایکسرسائز کی جاتی ہے. سو موٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا انرولی ہارس نہیں اس کو بنا دینا چاہیے. نظام کیسے بدلے گا جب تک اس کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ ڈیموکریسی ہے نہیں، تماشا بنایا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ باڈیز کیا اتنی پاورفل ہو گئی ہیں؟ یہ یونیورسٹی اس طالب علم تنظیم اور اس کے سابقون کی آماج گاہ ہے. مال اور جان کی حفاظت شہریوں کی ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر چیز کی جو ہے وہ پرائورٹی ہوتی ہے. جیسے وہ آپ نے ریمنڈ ڈیوس کی ڈیل کرائی تھی. ریمنڈ ڈیوس کی ڈیل جو ہے وہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کروائی تھی، جنہوں نے کروائی تھی یہ ان کو پتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان 63 ایئرز ہم ایک اس شہر کو ایک کوئی افیکٹو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے؟ جس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ایڈونچرزم کے بیچ میں ایک بڑی باریک سی لکیر ہے. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کا جب ہاؤس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہاؤس. اسپیکر جو ہے نا وہ ڈنڈے لے کے تو نہیں بھاگتا پیچھے. دیکھیے پروگرام 180 ڈگری اتوار کی رات 8:05 پر صرف سٹی 42 پر. اپنا فون اٹھائیں اور کہہ دیں اپنی بات، اپنے حق کی خاطر، سب کے حق کی خاطر. بولو لاہور، شہر کی سب باتیں صرف سٹی 42 پر. دیکھیے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6:05 پہ صرف سٹی 42 پر. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317 5424242 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر. ہر سورج لاتا ہے اپنے ساتھ نئی کہانیاں اور شہر کی سب باتیں ہم کرتے ہیں شیئر آپ کے ساتھ. شہر لاہور کی ٹاپ سٹوریز، شہر بھر میں ہونے والے رنگا رنگ ایونٹس، لیٹسٹ موویز پر ایک نظر، بچت بازار آج کے بھاؤ اور آپ کی پسندیدہ شخصیات سے بھرپور ملاقات. دیکھیے پروگرام سٹی ایٹ 10 پیر سے ہفتہ صبح 10:05 پر صرف سٹی 42 پر.
हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। कम हो जाएंगे तो उतना ही उसका जो है अमल दखल जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में जो नॉर्मली जो इंटरनेशनल असूल है कि 25% जो रकबे पर दरख्त होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 2-3% से ज़्यादा नहीं है। और ये आज से नहीं है, पिछले काफ़ी सालों से इसमें कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। और मजीद ये है कि आजकल दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे माहौलियात पे इतना असर, फ्लड्स बड़े आते हैं। फ्लड को जो रोकने का ये कुदरती जरिया है। इसके साथ साथ हवा में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है, जो 21-22% ऑक्सीजन की मिकदार होनी चाहिए, वो दरख्त ही मुहैया कर सकते हैं। ये कुदरती सोर्स ऑफ इन्वेंशन है, इस चीज़ हमें मिलता है। और साथ साथ जो आजकल जो नया फिनोमिना ये स्मोक का शुरू हो गया, अर्बनाइजेशन होने से शहरों के पास जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स होती हैं, केमिकल एमिशंस होती हैं, उसकी वजह से हवा में जो एक परसेंटेज है वो कम हो गई है, जो हमारे सांस लेने के लिए बेहतर होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, जो दरख्त जो दिन और रात में जो इसको एक्सचेंज करते हैं, उससे जो हवा में जो एक परसेंटेज रहनी चाहिए अपने इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और सारी लोगों की स्किन्स वगैरह के लिए, तो वो जैसे ही ये डिस्टर्ब होती है तो वो हमारे लिए एक बड़ा इशू बन जाता है। तो इसके लिए दरख्त तो एक कुदरती सोर्स है, और कुदरती सोर्स है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। वंस यू हैव प्लांटेड देन इट विल ग्रो अप। तो इसके साथ साथ अगर हवा में हम इसके जो एमिशंस को रोकने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, उसके अंदर जो चिमनीज वगैरह जो एमिशन के उनके पॉइंट्स होते हैं, वहाँ फिल्ट्रेशन लगा दी है, तो ये हवा में जो आजकल स्मोक का सिलसिला हुआ, ये काफी हद तक कम हो जाएगा। अजमल साहब, एक चीज अजमल साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये अगर दरख्तों की कटने की रफ्तार यही रही तो अगले कितने सालों में ये ऑक्सीजन जो है लाहौरियों को मिलना बंद हो जाएगी और शायद ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़े? ये तो अभी आपके सामने ही सूरत हाल है। अभी पिछले साल से जो सूरत हाल बनना शुरू हो गई है, तो डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। शहरों में जो आप लोगों के घर छोटे होते जा रहे हैं, घरों में ग्रीनरी का काफी फुकदान होता जा रहा है। एक घर में एक फैमिली होती है, 2 बन गई, मकान कमरा ज्यादा बना लिया, तो ग्रीनरी ग्रेजुअली कम हो रही है। और इसके साथ साथ किसी हद तक जो हमारे किसान है वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। यहाँ हम किसानों को भी इन्वॉल्व करें, उनको पाबंद करें कि वो अपनी जो काश्तकार रकबे पे है दरख्तों को उगाएं। अगर किसी वजह से शहर नहीं, मतलब उसमें नहीं प्लांटेशन हो सकती, तो मज़ाफ़ती इलाकों में हमारी खुली जगहों पे वहां तो होनी चाहिए ना। तो वहां भी हमारा किसान जो है इस वजह से दरख्त उगाने से कासर है, कहता है जी मेरी दरख्त के नीचे जो फसल नहीं होती, तो वो भी नहीं लगाता, नकदा और फसल के चक्कर में होता है। तो वहां भी उनको पाबंद किया जाए कि आप इतने % अपना जरूर काश्त करें, जो दरख्त वो बड़े हों, जिसमें फैलाव हो। आजकल जो दरख्त ये हमारे यहाँ जितने भी इंग्लिश जो दरख्त आने शुरू हो गए हैं, उसमें वो उसका फैलाव नहीं है। जिस तरह पीपल का दरख्त था, नीम का दरख्त होता, फलदार दरख्त होते थे, वो फैलाव में होते थे, उससे हमारी ग्रीनरी में इजाफा भी होता था, हवा में जो परसेंटेज वो भी बरकरार रहती थी, और परिंदों और सारे इनके घोंसले और ये सारी चीजें एक नेचुरल चीज होती थी। आजकल हम उन सारी चीज से हट गए हैं और नेचुरल से दूर जा रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस पे फॉरेस्ट का जो है, जंगलात का जो अमल दखल जितना कहें वो कम है, क्योंकि जब तक हम इस तरफ नहीं जाएंगे तो ये माहौलियात में जो तब्दीली आ रही है, आजकल देख रहे हैं हीट इंडेक्स काफी, गर्मियों में भी 45 डिग्री टेम्परेचर बहुत दिनों तक लगातार हीट वेव प्रिवेल कर जाती है। तो वो यही रीजन होते हैं, जब हमारे पास दरख्त होंगे तो ये कुदरती इसको बैलेंस करने का जरिया बनते हैं। तो इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि हम दरख्त ना उगाएं, लेकिन इसको रेगुलर उगाना चाहिए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कटते रहते हैं, बूढ़े दरख्त होते हैं उसको काटें, लेकिन साथ साथ नई प्लांटेशन होनी चाहिए। और ये बिल्कुल आपकी बात बहुत दुरुस्त है इस मौके पे कि लाहौर में जो चूंकि शहर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो उस जी अजमल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो है वो दरख्त जो है वो लगाने चाहिए, हमें जो है वो ग्रीन एरियाज को डेवलप करना होगा। लेकिन यहाँ तो शहर लाहौर में जो है वो डार साहब ग्रीन एरिया वैसे ही ख़त्म हो गया, नई हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं
اب مسئلہ یہ ہے کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی بھی اگر کوئی نئی کسی بھی اسکیم میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی پارک بنا رہی ہے تو اس پارک میں بھی آپ کی پلانٹیشن جو ہے وہ انہی آرائشی پودوں تک محدود ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح عامر صاحب نے کہا گریٹر اقبال پارک، اب وہاں پہ درخت تھے وہ اب دکھائی نہیں دیتے، آپ نے پانی کے فوارے وہاں پہ لگا دیے ہیں اور ڈانسنگ فاؤنٹینز چل رہے ہیں ایک جگہ پہ لگائے ہیں، لیکن آپ کا جو روایتی درخت ہے وہ وہاں پہ آپ کا غائب ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ویل گرون وہاں کم از کم کوئی 8097 درخت لگائے ہیں جو بڑے درخت ہیں. اس میں یہ ساری میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ڈار صاحب میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے آئی کہ یہ وہ منٹو پارک تھا جس کی دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار درخت تھے جو پرانے تھے، وہ گرا دیے گئے. اس کے اندر درخت تھے جب ہم بچپن میں جایا کرتے تھے وہاں پہ فٹ بال کھیلنے کے لیے یا کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو قطاروں میں درخت لگے ہوئے تھے اور بے پناہ درخت تھے. اتنے درخت تھے، ایک طرف دیکھیں، ایک طرف آپ کا مینار پاکستان تھا اور اس دوسری طرف منٹو پارک جہاں ہم کھیلتے تھے، اس کے روئیں تھی درختوں کی. یہ اتنے وہ درخت تھے جو کہ ماحول دوست بھی تھے، موسم سے مطابقت رکھتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے جتنے پارکس ہیں شہر میں، جتنے پارکس ہیں نئی اسکیموں میں، ان میں آپ نے اب تک کتنے درخت لگائے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ درخت بنے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں؟ پارک ہے ہمارے پاس، 275 گرین بیلٹس ہیں، ان پہ ہم نے اب ٹوٹل پلانٹیشن ابھی آپ کو بتایا within 3 years 1,25,000 ٹریز لگائے اور ابھی اس سال 40,000 پودے ہم نے لگا دیے ہیں ٹریز. اب وہ میں بات نہیں کر رہا شربس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ وہ گراؤنڈ کورز کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی آکسیجن. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے، آپ کا سب سے بڑا منصوبہ کون سا ہے؟ نہیں آپ کا سب سے بڑا منصوبہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں جی تاریخ میں پی ایچ اے کے پاس اتنا بڑا منصوبہ نہیں تھا. بوٹینیکل گارڈن ہم نے نہیں بوٹینیکل گارڈن نہیں، یہ جو آپ والٹن میں باب آزادی بنانے جا رہے ہیں، ابھی تو وہ سن لیں اس کا جو آپ نے ڈیزائن دیا ہے نا، ڈیزائن اس میں بھی گھاس کے میدان ہیں، درخت نہیں ہے جو ڈیزائن دیا آپ نے. دیکھیں میری بات، میں تو بوٹینیکل گارڈن کی پہلے بات کرتا ہوں. آپ ادھر آ جائیں، گریٹر اقبال کی طرف آ جائیں، وہاں اگر پلانٹس ہم نے لگائے ہیں، ہم نے تو خود لگائے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ 40,000 پودے ہم نے صرف اس سال ابھی. اچھا یہ ڈار صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جو گریٹر اقبال پارک ہے اس میں آپ کہتے ہیں آپ نے پودے لگائے، آپ 8,000 سے زیادہ کا فگر دے رہے ہیں. جو پہلے وہاں پہ جو درخت موجود تھے وہ کاٹنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی کو بیوٹیفیکیشن کرتے تھے. ہم نے درخت جو آپ کو کیا ان کو رکھا نہیں جا سکتا تھا؟ وہ اتنا آپ کی وہ جو ہے وہ پروجیکٹ سرکلر روڈ تھی نا، سرکلر روڈ کا پارٹ تھا، اس میں تو کوئی چیز نہیں تھی نا. اچھا عتیق اسٹیڈیم میں بھی آپ کو پتا کوئی خاص چیز نہیں تھی. ساتھ شیر شاہ والا وہاں ہم نے کوئی پلانٹس نہیں کاٹے. اچھا گریٹر اقبال میں ہم نے پلانٹس نہیں کاٹے. اب آپ دیکھیں، آپ وہ دل کے پھولوں کو مارتے پن، وہاں پہ آپ نے کہا عتیق اسٹیڈیم میں کچھ نہیں تھا. عتیق اسٹیڈیم کے ایک سائیڈ پر چند درخت نہیں تھے، وہ لاہور کے بوڑھے ترین درخت تھے. اور اسی طرح وہاں پر جو بورڈ کا درخت تھا اس سے بڑا بورڈ ابھی تک لاہور میں کسی جگہ نہیں تھا جو کٹ کے گرا. دیکھیں مجھے اس بات پہ مجبور نہ کریں، ہم نے تو جو روڈز کے اوپر درخت لگے ہم ان کو بچانے میں کام اور ہم تو انٹیریئر ایریا میں گئے ہیں، شاد باغ کی طرف جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، ہم نے وہاں پارکس میں آپ نے دیکھا وہاں بڑے ٹریز لگائے. ہم نے آپ سے کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ نے پارک بنائے، آپ پارک بناتے ہیں اس پہ پھر ولایتی گھاس لگاتے ہیں، آرائشی پودے لگاتے ہیں. آپ یہ سارے جتنے آپ نے درخت گنوائے اس میں چمبیلی کہیں نہیں لگایا آپ نے، رات کی رانی نہیں ہے، یہ خوبصورتی نہیں سر اب کم ہو گیا. آپ آرائشی پودوں کے اوپر فوکسڈ ہیں ابھی تک وہ چیزیں. اور آپ کے اچھا باغات میں یہ جو گارڈننگ کی بات کر رہے ہیں، عامر صاحب نے ابھی سٹارٹ میں بھی یہ بات کی، آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں پی ایچ اے کیا کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہے پی ایچ اے کی نظر میں کہ وہ کوئی باغ آباد کرے جس طرح لارنس گارڈن ہے جس میں آج بھی ہر طرح کا جو ہے وہ درخت موجود ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں. ماڈل ٹاؤن پارک ہے، اس کے علاوہ ریس کورس ہے، ابھی بھی بہت کچھ بچ گیا پی ایچ اے کی دستبرد سے، لیکن باقی جتنے پارکس ہیں وہاں پہ پی ایچ اے کوئی اس طرح کا آپ کوئی باغ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ پی ایچ اے نے آ کے آپ کے شہر کو گرین کیا ہے، اس میں میکسیمم پلانٹیشن کی ہے. ایک درخت کٹتا ہے تو ہم 5 times زیادہ درخت لگاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لگاتے ہیں. اب بوٹینیکل گارڈن اتنا بڑا ہم نے وہاں ٹریز ہی ٹریز لگائے ہیں اور 72,000 ٹریز اس وقت بھی ہماری نرسریز میں موجود ہے جو ہم تھرو آؤٹ دی ایئر لگاتے رہتے ہیں. اور مارچ اور اپریل میں لوگوں کو فری کیمپنگ کر کے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں لے جائیں اور پودے لگائیں. مطلب اس سے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. صاحب بات سنیں، یہ ڈاکٹر صاحب
डॉक्टर हॉस्पिटल के साथ एक प्लॉट है PHA के पास, जिसकी वो ये बोटेनिकल गार्डन 500 अमरूद के दरख्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो अपने आप को खादमे आला कहते हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया। वहाँ पर मुझे अमरूद का एक दरख्त दिखा दे जाके। अभी चलते हैं डॉक्टर साहब, वो कहाँ गए? ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, वहाँ चलते हैं। क्या हुआ? वहाँ मुझे बताएं, वो आप संभाल नहीं पाए? नहीं, चोरी हो गए, चले नहीं आपसे, आपकी प्लांटेशन पूरा आपने था। यासीन वट्टू रोड है ये, जब डॉक्टर हॉस्पिटल आता है उसके बाद यासीन वट्टू रोड आता है, उसके आगे जो पूरा कितारादी जिस पर आप PHA भी लिखते हैं, दैट इज द बेल्ट है। हाँ, तो उसी में उस पर कहा गया था कि अमरूद के दरख्त लगाए जाएंगे। हमने तमाम सिट्रस भी लगाया है और लगाया था, अमरूद का दरख्त भी लगाया, और उसके बाद खादमे आला ने ये ऐलान किया कि अब सिर्फ फलदार दरख्त लगाए जाएंगे, कोई खाता है तो खाए, रोड पे लगाए, खाता है खाए, काज़किस्तान चले जाए। वहाँ रोड साइड पर सिर्फ नाशपाती और सेब के दरख्त लगाते। सर हमने अभी लगाए हैं, वो लगाते ही नहीं है कोई दूसरा दरख्त। खान साहब अभी उस पर लगाए हैं, आप एक साइड पे चल रहे हैं, काइंडली ये देखें कि हमने वो लगाए हैं, हम आपको बता रहे हैं। लगाए थे वो खत्म हो गए, 20,000 पौधे अब दोबारा वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हो रही है, 30,000 नहर पे लगाए हैं, अब वहाँ पे दोबारा फूल लगाए जा रहे हैं गेंदे के। बेड है ना जी, वो तो एक बेड है। डॉक्टर साहब ये उसमें भी पाकिस्तान लिखा हुआ है, मुझे बताएं बाकी तो सारे प्लांटेशन लिखा हुआ है पाकिस्तान। और अच्छा फिर एक साहब एक छोटी सी और आपको बात बताऊं, इवन हमें तो अब जहाँ कुछ चीज नजर आती है ना, ग्रीन बेल्ट और कोई ट्रायंगल नजर आती है, समनाबाद में एक ट्रायंगल है उसमें नाले के साथ, वहाँ में जहाँ मिले हमने बड़े वहाँ बोर्ड के दरख्त लगाए हैं, आप जाके देख लें कि बोर्ड के फुल ग्रोन ट्रीज लगाए हैं हमने, और ट्रांसप्लांटर हमारे पास है। अब तो निकाल के हम कोशिश करते हैं कि पौधा ज़ाया ना हो, जो छोटा पौधा वो तो वैसे ही हम निकाल के दूसरी जगह पे लगा देते हैं, वो ज़ाया नहीं। मैं अंदरून शहर में आपको बताऊं, अंदरून शहर के इर्द गिर्द बाग था, जैसे अतीक स्टेडियम भी इसी बाग का हिस्सा था किसी ज़माने में, उसके कुछ पोर्शंस बच गए। जो पोर्शंस बच गए, जो दाता दरबार से लेकर और टकसाली गेट के दरमियान का पोर्शन है, जिसका इफ्तिताह हमजा शहबाज साहब ने किया, और उसमें जो पुराने दरख्त है वो काट कर उसमें वही एक लकड़ी का तांगा बना दिया कि ये जी लाहौर की रवायत है, उसमें एक क्यारी सी बना दी और उसके ऊपर एक पुल सा बना दिया छोटा सा, और वॉकवेज बना दिए। वो जो दरख्त थे, अभी भी मोची दरवाजे वाला जो पोर्शन है उसका सर्कल गार्डन का, वो महफूज है। वो गया जो आपके शाही किला के साथ साथ चलता था और अगेन टकसाली तक आता था, वहाँ पर आपने ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया। गया आपने 8,000 पौधे लगाए, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो जो दरख्त थे। डॉक्टर साहब अभी आपसे मजीद भी जानेंगे कि आपका जो है वो फ्यूचर प्लान क्या है। ये तो आप ये जो हो चुका है इस शहर के साथ, आइंदा मुस्तकबिल में PHA क्या कोई इरादा रखती है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, ये जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद नाजरीन बात करेंगे कि PHA कोई मुस्तकबिल का प्लान रखती है, या इस शहर का जो मौसम है जिसमें अब तक ये तगय्युरात जो है उनका हमें सामना है, क्या इसी से हमारा पाला रहेगा। सस्ते तार का इंतखाब जानलेवा साबित हो लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी
یہ ان کو پتہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ان 63 ایئرس ہم ایک اس شہر کو ایک کوئی افیکٹو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے؟ جس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ایڈونچرزم کے بیچ میں ایک بڑی باریک سی لکیر ہے. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کا جب ہاؤس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہاؤس. اسپیکر جو ہے نا وہ ڈنڈے لے کے تو نہیں بھاگتا پیچھے. دیکھیے پروگرام 180 ڈگری اتوار کی رات 8:05 پر صرف سٹی 42 پر. دیکھیے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6:05 پہ صرف سٹی 42 پر. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317-542-4242 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر. ہر سورج لاتا ہے اپنے ساتھ نئی کہانیاں اور شہر کی سب باتیں ہم کرتے ہیں شیئر آپ کے ساتھ. شہر لاہور کی ٹاپ سٹوریز، شہر بھر میں ہونے والے رنگا رنگ ایونٹس، لیٹسٹ موویز پر ایک نظر، بچت بازار آج کے بھاؤ اور آپ کی پسندیدہ شخصیات سے بھرپور ملاقات. دیکھیے پروگرام سٹی ایٹ 10 پیر سے ہفتہ صبح 10:05 پر صرف سٹی 42 پر. آتے ہیں آپ کو براہ راست بھی اور دیگر نشریات بھی ہر حال میں. ہم ہیں صرف آپ کے لیے سٹی 42 شہر کی سب باتیں. ہم بنے لاہور کی آواز سب سے پہلے. ہم نے اٹھائے شہر کے مسائل، ہم نے اٹھائے سوالات. آپ کے حقوق کی خاطر ہم کرتے رہے بات. ہم ہیں آپ کے ساتھ اور رہیں گے ہمیشہ آپ کی آواز. سٹی 42 شہر کی سب باتیں. لاہور کے مسائل سے ان کے حل تک ہم رہے آپ کے ہم قدم اور رہیں گے ہمیشہ آپ کے ساتھ بن کے. موجود ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو بات کرنا چاہ رہے تھے جی، اب جب سے پی ایچ اے بنا ہے، اگر آپ نے یہ پلانٹیشن جینوئنلی، میری فیلنگ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا اس میں جو ہے وہ ابھی تک آپ کامیابی حاصل کی آپ نے، کہ جو درخت آپ لگا رہے ہیں
اگر یہ پھلدار درخت لگانے پہ جو ہمارے دیسی درخت ہیں اس پہ آپ نے فوکس کیا ہوتا، یا آم آپ سستا کر سکتے تھے، کم از کم جو ہے وہ امروز کر سکتے تھے، جامن کر سکتے تھے، یہ سارے جو ہے وہ آپ کو تو پھلوں کا انبار لگا دینا چاہیے تھا یہاں پہ. جتنی آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایفرٹ ہے، جتنے ہزار آپ نے پودا لگایا ہے، 20 سال انف پیریڈ ہے ایک آم کے درخت کو جوان ہونے میں، ایک جامن کا جو ہے وہ پھلدار درخت جو ہے اس کو پھل دینے میں، اور ایک جو ہے وہ امرود کا تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو بہت تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ آپ کو پھل دینا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح شہتوت ہے. باقی دیکھیں جی چوہے صاحب، ہم نے سب سے پہلے آ کے جو ویژن آیا سامنے کہ ہم نے چھوٹے پلانٹس چھوڑ دیے، بڑے پلانٹس لے کے آئے، جو کہ کیونکہ شہر کے اندر چھوٹا پلانٹ نہیں چلتا، اسے توڑ دیا جاتا ہے، پرابلم کریٹ ہوتی ہے. ہم نے بڑے پلانٹ لگانے شروع کیے، ویل گرون پلانٹ لگانے شروع کیے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب وہ پلانٹ ضائع نہیں ہوتے. اور پرٹیکولرلی سی ایم صاحب پنجاب، سر میں تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، وہ ان کے ویژن کو چھوڑ دیں، وہ ویژن تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ آج شہر میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، گراسی لانز نظر آتے ہیں، باغات ختم ہو گئے، درخت ہمیں نظر نہیں آتے، خاص طور پہ پھلدار درخت تو بالکل دیکھنے کو نہیں ملتا. ابھی دیکھیں ہم نے جہاں سے ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی جگہ ملتی ہے، پھلدار درخت آپ نہیں لگاتے، کیا وجہ ہے؟ وہ اب لگا رہے ہیں نا جی، وہ پھل نہ توڑ لیں شہری، یہ کوئی ڈر ہے آپ کو؟ وہ دیکھیں وہ ایک ایریاز میں جہاں جہاں چھوٹے پارک ہیں وہاں لگاتے ہیں. مین یہ کنال پہ اب ہم نے فروٹ ٹریز لگائے ہیں سارے، اور مزید بھی لگا رہے ہیں. ہمارا جو پلان ہے آگے کہ فروٹ ٹریز دونوں سائڈوں پہ لگا دیا جائے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جتنا میکسیمم ہم پلانٹس فروٹ ٹریز لگائیں گے، جامن لگا ہوا ہے وہ ہم لگا رہے ہیں، مینگو لگا رہے ہیں، لگائے ابھی لگائے ہیں. یہ 20,000 پودے لگائے ہیں مختلف پورے کنال پہ، اور اس میں فروٹ ٹریز جو ہیں 60% ہیں، کیونکہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. اور اپنے جو پلانٹس ہیں ہمارے بورڈ کے درخت ہیں، پلکن بوڑی ہے، پٹاجن ہے، ہم ان کو اب پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ شہر کے اندر ایک چیز دیکھیں جی، پولیوشن کی بات ہو رہی ہے بار بار. پولیوشن ایک حد تک ٹھیک ہے، ہم آکسیجن پلانٹس دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی جو پورے شہر میں ہے کہ فرنس کی جو فیکٹری ہیں ان سے دھواں نکل رہا ہے، کیمیکل نکل رہا ہے، اور گاڑیوں کا جو دھواں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اجمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہاں اجمل صاحب سے وہی میں اجمل صاحب یہ بتائیے، یہ جو گاڑیوں کا دھواں نکل رہا ہے، یا یہ جو انہوں نے جس طرح سے کہا کہ فرنسز چل رہی ہیں، اس کا محکمہ موسمیات کے پاس کوئی حل ہے کہ یہ کام کریں شاید ہمارا جو ہے معاملہ ذرا کچھ عرصہ اور چل جائے؟ جی اس میں محکمہ موسمیات کا تو نہیں، یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن والے جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں پنجاب گورنمنٹ کا. جی ابھی پہلے تو فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے، فیڈرل کے تو میں پلان کا پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ درختوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے یا فیکٹریز کو بند کرنا چاہیے؟ سر یہ آپ کو جو ابھی جو صورتحال نومبر میں خصوصی طور پہ جو ہو رہی ہے پچھلے سال سے، اس کے لیے آپ کو دونوں طرف جانا پڑے گا، کیونکہ درخت جو ہے وہ کیمیکل امیشن جو ہمارا گاڑیوں سے امیشن ہوتی ہے یا ٹینریز کی جو فیکٹریوں سے ہے یا بٹھوں سے ہوتی ہے، اس کو درخت نہیں ختم کر سکتے، وہ ایک کیمیکل امیشن ہے. صرف یہ آکسیجن کی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. جو کیمیکل ہے وہ ہمیں کیمیکل طریقے سے ہی بند کرنا پڑے گا، وہ وہیں سے کنٹرول کرنی پڑے گی تاکہ ایک خاص لیول تک 100 مائکرون تک جو ہے نا وہ ہماری صحت کے لیے نارمل ہے اور ہم اس میں صحیح طرح سانس لے سکتے ہیں. جیسے ہی وہ 150 سے 200 ہو جاتی ہے اس کی مقدار، تو وہ ہمارے لیے ہارمفل شروع ہو جاتی ہے، اور 300 کے بعد تو ایک بندہ مریض بننے کی صورت میں ہو جاتا ہے. اور پچھلی دنوں ملتان کے لاہور کے اندر جو ہے مختلف علاقوں پہ 500 تک بھی اس کی ریکارڈ کی گئی ہے جو ماحولیاتی آلودگی جو بڑھ گئی تھی. تو کیمیکل امیشن کا تو علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو امیشن جو ایک خاص مقدار سے زیادہ فیکٹری کو پابند کرے، اس سے زیادہ آپ امٹ نہیں کریں گے. اور وہ ہوتا ہے سسٹم ان کے پاس آلریڈی ڈیولپڈ ہے. چمنیوں میں یا امیشن پوائنٹس پہ ایک فلٹر لگے ہوتے ہیں، وہ فلٹر بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے واٹر فلٹر ہوتے ہیں. اس کے اندر جیسے جیسے پانی پاس ہونا ہوتا ہے وہ کالے ہونا شروع ہوتا ہے اور ایک وقت کے بعد ہمیں تبدیل کرنا پڑتا ہے. سملرلی ان چمنیوں میں بھی جو فلٹر لگے ہوتے ہیں وہ تبدیل کرنا پڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ الیکٹریسٹی بھی یوز کرتے ہیں، پلس اس کی کاسٹ زیادہ آتی ہے. تو فیکٹری والے کیا کرتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، جو امیشن آ رہی ڈائریکٹ ان دا ایئر جانی جائے. تو اگر وہ فلٹر وہ اس کو کنٹرول کیا جائے، وہ درخت نہیں اس کو ختم کرے، وہ کیمیکلی وہیں روکنا پڑے گا، ری پروسیس اجمل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو درخت ہیں اگر یہ کم ہو جاتے ہیں یا ہم شجر کاری نہیں کر پاتے، آئندہ آنے والے برسوں میں بھی ہم جو ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے، تو اس سے کیا شہر میں جو لاہور شہر ہے اس کے موسم میں یہ تبدیلی بھی آئے گی کہ یہاں بارشیں کم ہو سکتی ہیں، ڈرائینس بڑھ سکتی ہے، یا ہمارا موسم جو زیادہ ورسٹ ہے، گرمیاں خاص طور پہ جو ہیں اس میں زیادہ اور شدت آ سکتی ہے، ٹیمپریچر رائز کر سکتا ہے؟
جی اس میں جہاں تک بارش کا تو ایسا جتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن ٹمپریچر کا ڈیفینیٹلی ہے، ابھی بھی ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ فیروز پور روڈ سے جا رہے ہو تو جیسے ہی آپ نہر پہ ٹرن کرتے ہو تو ٹمپریچر کا کلیئر آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے۔ رین کا ایسا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ رین تو ایک بڑے وائڈ اسپریڈ ایریا پہ اس کی ہیٹنگ ہو تو تب جا کے ویپوریشن ہوتی ہے اور سلسلہ رین کا بنتا ہے، لیکن ٹمپریچر جو ہم ڈے بائی ڈے اور سارا دن جس کو فیل کرتے ہیں وہ ضرور ہے کہ اگر گرینری بڑھ جائے اور کھلے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈس بھی اچھی ہو جائیں، لوگ گھروں میں پلانٹیشن کر سکیں، لوگ چھتوں پہ جو ہے آرٹیفیشل وہاں لوگ چھتوں پہ بھی ڈبل لینٹر ڈال کے کر رہے ہوتے ہیں، جو جن صاحب استطاعت ہے وہ اپنے گھروں کو چھتوں کو بھی اس طرح کول ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنلی یہ چیز اپنا رہے ہیں کہ اپر فلور پہ جا کے وہ دوبارہ اس کو گھاس لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی گرینری کریں گے ٹمپریچر ضرور ہمارا لاہور سٹی کا جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ بہت شکریہ اجمل شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈار صاحب آپ سے لاسٹ کوئک کامنٹ چاہیے کہ کیا کوئی پلان پی ایچ اے کے پاس ہے کہ آپ اس شہر کی جو موسم ہے اس کو آب و ہوا کو اس کو بہتر بنانے میں اپنے کردار کو مزید مؤثر کریں اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ آپ دکھائی بھی دیں، یہاں باغات بھی آپ کی طرف سے لگائے جائیں، یہ سارے درخت بھی لگ جائیں، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی حکمت عملی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا درختوں کی رجسٹریشن پراپر کہ آپ کو پتا ہو یہ آپ کے پاس پہلے موجود ہیں، یہ اس سال لگائے یہاں پہنچے، یہ ایک آرڈرڈ کا سسٹم ایک پورا نظام وہ موجود ہو، اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ اس پہ دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 72,000 ٹریز اویلیبل ہیں نرسریز میں، وہ ہم اس ایئر میں مختلف جگہوں پہ لگائیں گے، اور ساتھ ساتھ شربز ہیں، وہ 3 لاکھ شربز ہیں ہمارے پاس، وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ اسکول کے بچوں کو انوالو کر کے، کالج اور یونیورسٹیوں کے بچوں کو بھی انوالو کر کے ہم جب یہ مارچ اور اپریل آتا ہے جیسے فری پلانٹیشن ہم کرواتے ہیں، اس دفعہ اس میں زیادہ شدت آئے گی اور زیادہ ہم لگائیں گے، اور جہاں کوئی کونا کوئی چیز میں اپنے آپ کے قائرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے کوئی چھوٹی سی بھی جگہ وہاں پلانٹ لگا دیں، ہم سے لے لیں، فری لے لیں، اور اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کریں جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پلانٹس لگا دیے جاتے ہیں لیکن اس کی حفاظت لوگ نہیں کرتے اور اس کو ایسے ہی کچل دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن ایک قانون ہے کہ جو پیٹرول پمپ بنائے گا وہ اتنے درخت بھی ساتھ لگائے گا، اس قانون پر لاہور میں تو کہیں عمل درآمد نہیں، ہم عمل کروا جو ہمارے پاس ہوتا ہے لاہور میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھا سا، میں تو لاہور میں کہتا ہوں یہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، 2 چیزیں بنانا اس کے لیے ضروری ہے، ایک پبلک واش رومز پیٹرول پمپ سے، یہ جو لوگ روڈ کنارے بیٹھ کے رفع حاجت کرتے ہیں یہ ختم ہو سکتا ہے اگر حکومت جو ہے وہ یہ پبلک ٹوائلٹ بنانے شروع کروا دے، اور دوسرا پیٹرول پمپس کو پابند کیا جائے کہ وہ درخت لگائیں۔ عامر صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس پہ بھی عمل درآمد کروانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور اس شہر کے موسم کو، اس کی فضا کو، اس کی جو ہے وہ آب و ہوا کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ شہریوں کے لیے صحت مند بنانے پی ایچ اے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس لاہور سے متعلق مزید